And so our universe started with a bang and has been expanding ever since. The space between the galaxies is increasing with passage of time. The data received declared that the universe wasn't slowing down at all, as was previously thought. Rather, it was speeding up as though something were propelling it, driving its expansion faster and faster. अब देखें ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बिग बैंग की जो थ्योरी, ठीक है, कि तमाम तर जो मैटर है, एवरीथिंग, जो भी हम चीजें देते हैं उसको हम जो मूवी को बैकवर्ड चलाएं तो हम एक पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जिसको हम कहते हैं सिंगुलैरिटी, और वहां पे बैंग और फिर वो इन्फ्लेशनरी जो स्टेज है वो है, और उसके बाद जो है मल्टीवर्स के जो थ्योरिस्ट हैं वो कहते हैं कि बबल यूनिवर्सेस हैं, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे बैंग, उसके बाद इन्फ्लेशन, और फिर उसके बाद ये जो कायनात है जो कि उसके बाद ये पता चला कि वो एक्सपैंड हो रही है, ठीक है। तो ये एक्सपेंशन जो है डार्क एनर्जी जो है, डार्क एनर्जी के थ्रू जो कायनात जो एक्सपैंड कर रही है, इसका 1980s के एंड में पता चला। और फिर वो जहाँ पे एक्सपैंड कर रही है तो ये किसी ऑलरेडी किसी चीज में एक्सपैंड नहीं कर रही, बल्कि हर जो स्टफ है रियलिटी का वो भी क्या हो रहा है, साथ साथ क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं मिसाल लूँ कि इस कमरे में मैं किसी चीज को इधर उधर करता हूँ तो कमरे का ही क्या है, इधर का बैकग्राउंड है। तो अगर यहाँ पे ये हो सकता, खिलौना गाड़ी को भी मूव कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन ये खिलौना गाड़ी तो ऑलरेडी एक है, रूम है, उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें जो है ना मूव कर रही है, लेकिन कायनात किसी जगह पे किसी टॉय की तरह मूव नहीं कर रही। इट इज नॉट एक्सपैंडिंग इनटू समथिंग, बल्कि जो यानी रियलिटी है, जो स्टफ है, जो स्पेस है, वो भी क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, और उसके साथ एक्सपेंशन के साथ जो उनके स्टार्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी बढ़ रहा है। The data received declared कि universe wasn't slowing down at all. अब देखें ये कायनात का ये जो origin है, origin Big Bang की जो theory है, इसके मुताबिक कायनात जो है वो it came into existence at some point in time and then it started expanding and then everybody thought that this expansion will come to a halt. और जो है जब ये halt होगा then what will happen next? Will the universe collapse on itself? ठीक है, क्या जो है ये था, लेकिन यही था कि ये एक्सपेक्टेशन यही थी कि कायनात आगे स्लो डाउन हो जाएगी, लेकिन स्ट्रेन बात ये हुई कि स्लो डाउन जैसे एक्सपेक्टेशंस थी। अब यहाँ पे मुझे ये पता नहीं है कि क्यों वो कह रहे थे कि स्लो डाउन क्यों होगी, ठीक है, इसके पीछे क्या जो है ना फैक्ट्स थे। तो उन्होंने देखा कि स्लो डाउन होने के बजाय इट वाज स्पीडिंग अप, जैसे कि कोई चीज है जो कि इसको प्रोपेल कर रही है, इसको पुश कर रही है, ड्राइविंग इट एक्सपेंशन फास्टर। और ये जो फोर्स है जो कि कायनात की जो एक्सपेंशन के पीछे, रैपिड एक्सपेंशन के पीछे, वो डार्क एनर्जी है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे इस पैराग्राफ को देखते हैं, और ये जो है फिजिक्स की जो जार्गन है उससे फुल है, फिजिक्स की जो एक्सपर्ट वो रिलेटेड वो हैं, और आइडियाज भी कोई ज्यादा वो ज्यादा क्लियरली वो एक्सप्लेन नहीं होंगे। तो हबल हैज thoroughly studied stars, ठीक है जी। हबल टेलीस्कोप जो है वो जो है studying stars. The closest star to our earth is the sun, और जो closest star जो है वो sun है, और sun यही sun हमारा, ठीक है, source of energy है ये हमारे लिए, और इसकी वजह से ही इस हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके ऊपर लाइफ है, ठीक है। लाइफ यहाँ पे है क्योंकि सूरज के साथ we have a suitable, Earth exists at a suitable distance from the sun, so that is the reason इसको Goldilocks zone भी कहते हैं, ठीक है। और जो है ये जो है हमारा सन जो है रफली वो है मिडिल एज स्टार्स है, तो स्टार्स की भी एज है, ठीक है, आगे ये चीज डिस्कस होगी। और ये फॉर्म फ्रॉम अ कोलैप्स्ड क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट, और ये जो हमारा जो स्टार है वो गैस और डस्ट के क्लाउड से जो है ना वो बना हुआ है। तो आगे जो है ना यहाँ पे ये गैस और क्लाउड की जो अहमियत है, डस्ट और क्लाउड की, उसका हमें पता चलेगा। अब देखें कि स्टार्स आर बोर्न इन क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट, ठीक है। तो स्टार्स कैसे बनते हैं, प्लैनेट्स कैसे बनते हैं, हमारा चांद कैसे बना, ये एस्ट्रोनॉमी है सारी। तो स्टार्स आर बोर्न इन क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट, और ऐसा सच स्टेलर नर्सरी जो है वो ओरायन नेबुला है, ठीक है। तो ये नेबुला जो है उस जमाने में इसी तरह जो झुंड जो था सितारों का
اس کو کہا جاتا تھا. اور میں جو ہے وہ اس دن وہ جو نام لے رہا تھا ایمینوئل کانٹ کا, تو اس کا بھی کوئی ورک ہے اس طرح. تو وہ ایک فلاسفر بھی تھا اور بہت اعلیٰ درجے کا فلاسفر, اور ساتھ ساتھ وہ سائنس وغیرہ اور جیوگرافی میں بھی اس کے انٹرسٹ تھے. ٹھیک ہے, تو ون سچ اسٹیلر نرسری از اورائن نیبولا, انارمس کلاؤڈ, اور انارمس کلاؤڈ بہت بڑا کلاؤڈ آف گیس اینڈ ڈسٹ کا مینی لائٹ ایئرز اکراس. تو دیکھیں لائٹ ایئرز اکراس مطلب یہ ہے کہ لائٹ جو ہے وہ ایک جو ہے نا منٹ میں ایک ڈسٹینس جو ہے, ڈسٹینس, واٹ از اسپیڈ آف لائٹ, واٹ از اسپیڈ آف لائٹ. اچھا, تو یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ one such stellar nursery is the Orion Nebula, enormous cloud of gas and dust many light years across. تو اسپیڈ آف لائٹ 1,86,000 miles per second ہے. تو لائٹ ایئرز اکراس یہ جو ہے جیوگرافیکل ڈسٹینس ہے جو ہے ٹھیک ہے. تو جو لائٹ ایئرز سے ہم میجر کرتے ہیں تو ظاہر ہے بہت بڑا فزیکل ڈسٹینس بھی ہے. تو جو ہے ٹربولنس فرام ڈیپ اسپیس, دوبارہ دیکھ لیں اس کو کہ our universe started with a bang and has been expanding ever since. اور نیکسٹ یہ کہ اسپیس بٹوین the galaxies, اور گیلیکسی کے درمیان جو اسپیس ہے وہ بھی کیا ہو رہا ہے, بڑھ رہا ہے. اسپیس ہی بذات خود ایکسپینڈ کر رہا ہے. اور پھر ہم نے جو ڈیٹا ریسیو کیا ہے یہی اپنا جو ہے نا یہ ہبل کے تھرو, وہ یہ ہے کہ کائنات جو ہے وہ سلو ڈاؤن نہیں کر رہی ایز واز پریویسلی تھاٹ, برادر یہ اسپیڈ اپ کر رہی ہے. اور یہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں, اس کو ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے اور آگے بھی, کہ ڈارک انرجی ہے جو کہ اس کے پیچھے کائنات کی ایکسپینشن کی. ٹھیک ہے, تو پہلے کیا تھا, ایکسپیکٹیشن یہی تھی کہ کائنات کی جو وہ ہے, دو the universe is expanding but then this expansion will come to a halt, it will slow down and then perhaps what will happen, وہ جو ہے کائنات جو ہے نا وہ will collapse in its own self. What will happen? Will there be another crunch? ہاں, اس کو crunch بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے, اور پھر یہاں پہ دیکھ رہے تھے کہ وہاں پہ سلو ڈاؤن نہیں ہو رہی تھی بلکہ وہ, اور یہ جو ڈسکوری تھی یہ 1980s میں ہوئی ڈارک انرجی کی. اور ہبل جو ہے وہ سٹارز کو اس نے اسٹڈی کیا ہے, اور ہمارا جو کلوزسٹ اسٹار وہ سانی ہے, اور جو ہے یہاں پہ مڈل ایج سٹارز ہے. مڈل ایج کا مطلب یہ ہے کہ مڈل ایج ہاف ایج جو ہے یہ اپنی پوری کر چکا ہے, جو کہ تقریباً 4.5 بلین ایئرس ہے. اور یہ ہمارا جو سٹار ہے وہ کیسے بنا ہے, کلاؤڈ آف گیس اینڈ ڈسٹ. اس گیس اور ڈسٹ کو ہم دیکھیں گے کہ گریوٹی کے ساتھ کی وجہ سے گیس اور ڈسٹ جو ہے نا وہ کیا ہو جاتے ہیں, اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ کنسنٹریٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس سے جو ہے نا پھر آگے کچھ ہوتا ہے اور پھر اسٹار از بورن. تو اسٹارز ان بورن ان کلاؤڈز آف گیس اینڈ ڈسٹ, اور ایسی جگہ جہاں پہ اسٹارز آر بورن اس کو ہم اورائن نیبولا کہتے ہیں. اور یہ جو ہے گیس اور ڈسٹ کا ایک انارمس کلاؤڈ ہے جس کے جو فزیکل ڈسٹینس ہے وہ بہت زیادہ ہے, لائٹ ایئرز میں, مینی لائٹ ایئرز اکراس. ٹھیک ہے, اور پھر جو ہے ٹربولنس فرام ڈیپ within these clouds, ان کلاؤڈز کے اندر ہی ٹربولنس. اب دیکھیں نا ٹربولنس کس نیچر کی, کریٹس ہائی ڈینسٹی ریجنز, اور وہ ہائی ڈینسٹی کے ریجنز کریٹ کرتے ہیں جن کو ہم نوٹس کہتے ہیں. یہاں پہ ہم صرف لفظی ترجمے کے ہی طرف جائیں گے. آئیڈیا جو ہے وہ بدستور نیبولس ہے, دھندلا ہے, کہ ٹربولنس فرام ودن دا ڈیپ ودن دیز کلاؤڈز. ان گیس اور ڈسٹ کے کلاؤڈز کے اندر ٹربولنس کی وجہ سے ہائی ڈینسٹی ریجنز بنتے ہیں جن کو نوٹس کہتے ہیں. اور ان نوٹس کے اندر سفیشینٹ ماس ہے that the gas and dust can begin to collapse from gravitational attraction. اور پھر جو ہے نا ان نوٹس کے اندر کیا ہے, میس ہے. میس کس چیز کی ہے, گیس اور ڈسٹ کی ہے. ٹھیک ہے, تو گیس اور ڈسٹ کی بہت بڑی جو ہے نا میس جو ہے وہ ان جگہوں پہ ہے, اور پھر جو ہے نا گریوٹی کی وجہ سے وہ کولیپس کرتے ہیں. کولیپس کا مطلب اکٹھے مزید قریب ہوتے ہوتے کنسنٹریٹ ہونا. ایز اٹ کولیپسز, پریشر فرام گریوٹی کا جو پریشر ہے اس کی وجہ سے مٹیریل ایٹ دا سینٹر ٹو ہیٹ اپ. اس کے جو یہ جو تمام تر جو پروسیس ہو رہا ہے, کس طرح گیس اور ڈسٹ جو ہے گریوٹی ان کو کیا کر رہی ہے, کنسنٹریٹ کر رہی ہے. اور پھر جو ہے کیا ہو جاتا ہے, اس کے سینٹر سے کیا ہو جاتا ہے, سینٹر جو ہے بگنس ٹو ہیٹ اپ, اور ایک پروٹو اسٹار. تو یہ جو پروٹو اسٹار جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایک اوریجنل چیز ہوتی ہے اور اس کا ایک تھوڑا سا انفیریئر ماڈل.
ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں یا کوئی آئیڈیالوجی کی سینس میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں, مثلا کہتے ہیں نا کہ پروٹو نازی. اب دیکھیں ایک فل نازی اور ایک پروٹو نازی. تو پروٹو نازی میں جو یہ جو مثال ہے وہ کہیں اور سے, تو اس طرح یعنی یہاں پہ پروٹو اسٹار کا مطلب ایک اسٹار سے پہلے کی ایک سٹیج ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو پروٹو اسٹار جو ہے وہ کریٹنگ ہے, اور آن ون ڈے دس کور بیکمز ہاٹ انف, اور یہ جو کور ہے بہت زیادہ ہاٹ ہو جاتی ہے, اور یہاں سے اگنائٹ یو نو اگنیشن ہوتا ہے, جیسے ہم چابی گھماتے ہیں اگنیشن ہے نا یہ. تو اگنائٹ فیوژن جو ہے اینڈ اسٹار از بورن, اور پھر ناٹ آل دا مٹیریل ان دا کولیپسڈ کلاؤڈ اینڈ اپ ایز پارٹ آف اے اسٹار, اور سارا جو ہے یہاں پہ کولیپسنگ. ٹھیک ہے, کولیپسنگ کلاؤڈ کا تمام تر مٹیریل وہ کسی اسٹار میں کنسنٹریٹ نہیں ہوتا. ریمیننگ ڈسٹ جو ہے کچھ حصہ, اس کا بڑا حصہ تو وہ ڈسٹ کا اور گیس کا وہ کیا ہو جاتا ہے, اسٹار کا حصہ بن جاتا ہے, لیکن ریمیننگ پارٹ جو ہے نا وہ پلانٹس, ایسٹرائڈس اور کامٹ بن جاتے ہیں, اور اٹ ریمین ایز ڈسٹ. ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو اچھا. تو یہ جو ہے آئیڈیا ہے کوائٹ کمپلیکس آئیڈیا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ جو سٹارز جو ہے نا, جو نرسری جو سٹارز کو بناتی ہے اس کو ایک جو ہے نا اورائن نیبولا ہے, اور بھی کئی ایسی جگہ ہیں کائنات میں, اور یہ اورائن نیبولا انارمس کلاؤڈ ہے گیس اینڈ ڈسٹ کا, مینی لائٹ ایئرس اکراس, اور بہت لائٹ ایئرس اکراس. ٹھیک ہے, تو ٹربولینس فرام ڈیپ ود ان دیز کلاؤڈس, اور یہ جو کلاؤڈز ہیں گیس اور ڈسٹ کے, ان کے اندر ٹربولینس کی وجہ سے ہائی ڈینسٹی ریجنز بنتے ہیں. یہ ٹیکنیکل زبان ہے, اور یہ جو نوٹس ہوتے ہیں اس میں سفیشینٹ میس دیٹ دا گیس اینڈ ڈسٹ کی. اب یہاں پہ I could be wrong because I'm not an expert astronomer یا جو ہے نا کاسمولوجسٹ. تو جو ہے یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ان نوٹس میں گیس اور ڈسٹ کی سفیشینٹ میس ہو جاتی ہے, اور وہ گریویٹی کی وجہ سے کولیپس کرتی ہے. سو I could be right in interpreting this whole idea, I could be wrong. لیکن ہم لفظی ترجمہ یہی دیکھ رہے ہیں کہ گریویٹی کی وجہ سے گیس اور ڈسٹ کیا ہو رہی ہے, کنسنٹریٹ ہو رہی ہے. کولیپس کو آپ کنسنٹریٹ کی سینس میں, اگین I say that I could be wrong. اور ایز اٹ کولیپسز, اور جو پریشر فرام دا گریوٹی جو ہے وہ مٹیریل کے سینٹر وہ ہیٹ اپ, اور ایک پروٹو اسٹار, اور پھر جو ہے نا یہ اسٹار جو ہے کور جو ہے, یہ جو انر کور ہے جو کہ ہم بتا رہے ہیں نا کہ جو ہیٹ اپ ہو رہی ہے, اور یہ بنی کیسے, کلاؤڈ اور ڈسٹ جو تھے اس کے بلڈنگ بلاکس تھے, اور جو گریوٹی جو تھی انہوں نے اس کو, تو ہم فورس آف گریوٹی کو دیکھیں, ون یہ چیز نیڈڈ ہے, اور جو ہے نا بہت بڑا مٹیریل گیس اور ڈسٹ کا. ٹھیک ہے, اور پھر جو ہے یہاں پہ اس کی جو سینٹر ہے وہ ہیٹ اپ creating a protostar, اور one day this core becomes hot enough, اتنی ہاٹ ہو جاتی ہے کہ ignite fusion کا process. So not now what fusion is, so again that is another topic, اور جو ہے about which I have slight ideas, and a star is born. اب دیکھیں کہ cloud of gas and dust جو ہے وہ these are creating stars, لیکن یہ تمام تر material in the collapsing cloud, سارے کا سارے جو cloud کا جو کچھ ہے collapsing cloud, وہ جو ہے وہ کلاؤڈ گیس اور ڈسٹ کا جو کہ کانسنٹریٹ ہو گیا, سارے کے سارے اس کے جو پارٹ ہیں وہ اسٹار کا حصہ نہیں بنتے. ریمیننگ جو ڈسٹ جو ہے وہ پلانٹس بن جاتے ہیں, ایسٹرائڈس بن جاتے ہیں, اور کامٹ بن جاتے ہیں. کامٹس وہ ہیں جو کہ کبھی کبھار ہمیں آسمان پہ نظر آتے ہیں, آسمان پہ ان کی دم ہوتی ہے. اور ایک جو ہے نا اس طرح کا جو کامٹ جو تھا وہ تھا ہیل باب کامٹ, ہیل باب پرہیپس, اور یہ تقریباً شاید کہ 1993 یا سم تھنگ لائک 1980s یا 90s میں جو ہے یہ نظر آیا تھا, اور یہ ایسٹ کی طرف نظر آتا تھا, اور جو شام کے بعد بہت سی لمبی سی دم اس کی. ٹھیک ہے, تو ایگزیکٹ سال جو ہے مجھے اس کا, وہ جو ایسٹرائڈ ہم نے جو دیکھا تھا, یا جو وہ کہہ رہے تھے کہ 5000 سال بعد جو تھے, اور اس ٹائم پہ یہ بات ہو رہی تھی. یس, وہ جو تھا وہ جو ٹائم تھا تقریباً 1993 یا 94, ہیل باب کامٹ, اور وہ جو تھا 5000 سال کے بعد. اور میں نے BBC ورلڈ سر پہ سنا تھا کہ یہی جو تھا یہ جو ہیل باب کامٹ ہے, اس کو اینشنٹ ایجپشنز نے بھی دیکھا تھا, اور اینشنٹ ایجپشنز تو اکاؤنٹس لکھتے تھے اپنی تمام تر چیزوں کا. ٹھیک ہے, تو 5000 کے بعد, اس کا مطلب میں نے دیکھا اور ہم نے دیکھا, مجھے یاد ہے, اور اس کے بعد 5000 سال بعد پھر جو ہے 5000 بعد دنیا کیسی ہوگی, وی ہیو نو آئیڈیا. آگے دیکھیں. ٹھیک ہے, اور جو ہے کیمیکل میک اپ آف اسٹارز ریویل تھرو اسپیکٹروسکوپی.
spectroscopy. So the chemical makeup of stars revealed through spectroscopy depends on the material in which they originate. अब कह रहे हैं कि chemical makeup तो stars हैं, और ये जो हम तो यहाँ पे ह्यूमन आई से बैठे हैं और हमें तो जाके ऊपर जो है ना सिर्फ ये आग का गोला टाइप या राउंड बॉल ही नजर आती है, लेकिन उसके अंदर जो है ना बहुत सी चीजें हैं. केमिकल मेकअप ऑफ स्टार्स. और बहुत बड़ी हैरतअंगेज बात यह है कि स्टार्स की वजह से हम जिंदा हैं. ठीक है, तो ये फिजिक्स के नजदीक तो ये किस तरह के स्टार्स की वजह से हम जिंदा हैं. सो दैट इज अनदर आइडिया. तो केमिकल मेकअप ऑफ स्टार्स, उनका केमिकल मेकअप यानी केमिकली वो किस चीज से बने हैं, रिवील थ्रू. अब वो कह रहे हैं कि ये जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं या जो सिस्टम है उसके थ्रू जो उनको रिवील हुआ है, जो कि नजर आया है, डिपेंड्स ऑन द मटेरियल इन विच दे ओरिजिनेट. वो डिपेंड करता है वो मटेरियल जिससे ओरिजिनेट हुए. अर्लियर तो हमने यही देखा कि स्टार्स जो है उनके लिए जो है ना गैस और डस्ट चाहिए होती है. अब देखें आगे क्या कह रहे हैं वो. अब देखें कि इन द अर्ली यूनिवर्स स्टार्स वर फॉर्म्ड फ्रॉम मैटर दैट lacked most elements except for hydrogen and helium. अब देखें कि in the early universe stars were formed from the matter. वो स्टार्स ऐसे मैटर से बनते थे that lacked most elements, जिनमें ज्यादा एलिमेंट्स नहीं थे, except for hydrogen and helium, सिवाय. और other chemical elements have been and are still being created in the interior of stars through nuclear fusion processes. अब देखें, अब ये है कि हम ये देखते हैं कि जब बिग बैंग occurs and after that there is a stage which is called inflationary stage या इन्फ्लेशन जैसे उसे कहते हैं. और उसके बाद जो है ना फिर क्या हो जाते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं और फिर एटम्स बनते हैं और फिर उनसे मजीद जो है ना मजीद और फिर हैवियर स्टफ इस तरह का ना. लेकिन जो शुरू की जो कायनात थी उसमें हाइड्रोजन और हीलियम जो थी वो प्रेडोमिनेट करती थी. ठीक है, तो बाद में एलिमेंट मजीद कैसे आए, मीन्स के लिए शुरू में जो सब जो चीज थी वो सिर्फ क्या था, हाइड्रोजन और हीलियम ही था. और उनसे ही वो कह रहा था कि स्टार्स वर फ्रॉम फ्रॉम मैटर दैट लैक्ड मोस्ट एलिमेंट्स एक्सेप्ट फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम. तो जो है शुरू में अकॉर्डिंग टू द राइटर यही लग रहा है कि शुरू में जो है ज्यादा एलिमेंट नहीं थे, शुरू में सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम ही थे. और मेरा यही ख्याल है कि राइटर के नजदीक जो है शुरू के जो स्टार्स थे दीज वर मेड फ्रॉम हाइड्रोजन एंड हीलियम. एम आई राइट? व्हाट डू यू पीपल थिंक? द अदर केमिकल एलिमेंट्स हैव बीन and are still being created in the interior of stars. अब देखें कि शुरू का जो टाइम था उसमें मैंने बताया कि जैसे पार्टिकल्स थे और पार्टिकल्स कोएलेस हुए और फिर उनसे एटम बने और फिर जो है बाकी जो है उनसे बड़े जो यूनिट्स हैं वो बन रहे हैं. तो जो है लेकिन शुरू का जो टाइम था उसके बाद जो था वो क्या हो गया, जो एटम्स वगैरह बने तो जो शुरू के जो बड़े एलिमेंट्स थे वो सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम ही थे. द अदर केमिकल एलिमेंट्स जो थे वो बाद में क्रिएट हुए. कब वो क्रिएट हुए? वो इंटीरियर ऑफ स्टार्स और एक प्रोसेस के जरिए जिसको कहते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस. That new material is evidently recycled into subsequent generations of stars and planets. और फिर जो है ना वो क्या हो जाते हैं कि वो जो क्या हो रहा है कि स्टार्स के अंदर. अच्छा, तो the other chemical elements have been and are still being created in the interior of stars. तो शुरू में जो थे वो सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम थी और उससे पहले जो थे वो जो था यही पार्टिकल्स वगैरह जो थे और फोटॉन्स जो थे और ये वगैरह फोटॉन्स थे और फिर उसके बाद पार्टिकल्स वगैरह इकट्ठे हुए और फिर ग्रेविटी की वजह से सारी की सारी चीजें जो थी. अच्छा, तो शुरू में जो है वो सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम ही था और स्टार्स जो है ना वो ऐसे मटेरियल से बने थे that lacked most elements except for, कि वहां पे उन स्टार्स में ज्यादा एलिमेंट्स नहीं थे सिवाय हाइड्रोजन और हीलियम perhaps.
اور جو دوسرے جو کیمیکل ایلیمنٹس جو تھے وہ کیسے ایڈ ہوئے, وہ کہاں پہ, جب ایک جو ہے نا شروع کے سٹارز بن گئے ہائیڈروجن اور ہیلیم کے, اگر میں اس کو سمپلیفائی کر لوں, ٹھیک ہے, شروع کے سٹارز ہائیڈروجن اور ہیلیم کے بن گئے, اور جب سٹارز بن گئے تو ان کے اندر جو تھے, اندر میں کیا ہوا, پروسیسز ہوئے, اور اس سے پھر جو ہے نا کیا ہو گئے, دوسرے ایلیمنٹس بنے, اور وہ سٹارز جب ایکسپلوڈ ہوئے تو وہ ان کے جو پارٹس جو تھے وہ کیا ہو گئے, بکھر گئے, اور پھر اور چیزوں میں مکس ہوتے گئے. اس طریقے سے ہماری کائنات میں اور جو میٹر جو تھے وہ تو بہت سے جو ہیویئر وہ ہیں جو ایلیمنٹس ہیں وہ تو سٹارز کی ہی اس میں, اور ان ہیویئر ایلیمنٹس کا ہی زمین کے اوپر جو کمپلیکس لائف ہے ہم کو بنانے میں بہت بڑا رول ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک پیچیدہ قسم کا آئیڈیا ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں کہ اچھا, اور جو ہے نیو مٹیریل جو ہے از ایونچولی ریسائکلڈ انٹو سبسیکوینٹ جنریشنز آف سٹارز اینڈ پلانٹس, اور پھر جو ہے یہاں پہ وہ جو سٹارز کیا ہو جاتے ہیں, ایکسپلوڈ ہو رہے ہیں, اور کا مٹیریل کیا ہو رہا ہے, اسکیٹر بن رہا ہے, اور پھر وہ بعد کے جو سٹارز اور پلانٹس ہیں ان کا یہ حصہ بن رہا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ groupings of stars that form together can vary from a few stars to many hundreds or thousands. اب دیکھیں یہ ساری کی ساری astronomy ہے نا, ٹھیک ہے, تو groupings of stars کیسی groupings ہوتی ہے, چند ستارے اکٹھے ہوں to many hundreds or thousands, اور stars in each clusters have a variety of masses, اور ہر جو کلسٹر ہے, کلسٹر کا مطلب اکٹھ جو گروپنگ ہے, اس جو ہے نا کلسٹرز میں کیا ہے, ویرائٹی آف میسز ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ کچھ جو ہے سٹارز چھوٹے ہیں, کچھ بڑے ہیں, کچھ بہت بڑے ہیں. The most massive stars are rare, ٹھیک ہے, rare, while the least massive stars are the most numerous, اور جو ہے کم بہت least massive stars ان کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. Hubble has probed clusters of all sizes and uses spectroscopy to determine the detailed chemistry in the star cluster formation. تو Hubble has probed, ٹھیک ہے, اس نے probe کیا. اب دیکھیں نا, probe کا مطلب کیا ہوتا ہے, انویسٹیگیٹ کرنا. ٹھیک ہے, کسی چیز کی نیچر کو ہم probe کر رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں probe work بھی ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ scientific probes بھیجی گئی ہیں, probes خلا میں بھیجی گئی ہیں, تو یہ probes مشن ہوتی ہیں, ایک مشینری کا پیس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن probe یہ بھی ہوتی ہے کسی چیز میں, کسی انویسٹیگیشن. ٹھیک ہے, تو groupings of stars جو ہے وہ کیا ہے, وہ چند سٹارز کا اکٹھ سے ہو سکتا ہے کہ many hundreds of thousands of stars بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں, اور ہر جو سٹارز ہیں ہر کلسٹر میں ان کے ویرائٹی آف سائزز ہیں, اور میسو سٹارز بہت کم ہیں, اور جو کم جو ہے سائز کے لیسٹ میسو سٹارز وہ سب سے زیادہ ہیں. Hubble has probed star clusters of all sizes, اور اس نے اس چیز کو اسپیکٹروسکوپی کو استعمال کیا ہے to determine the detailed chemistry in star cluster formation. ٹھیک ہے, کہ سٹارز کی کیمیکل کمپوزیشن کیا ہے. اب دیکھیں کہ یہ ایک بہت بڑا کمال ہے کہ انسان جو ہے that we are sitting on this planet and then we are looking up at the night sky, and the scientists and astronomers and people with their gaze upwards, اور وہ کتنا دور کے جو سٹارز ہیں ان کی کیمیکل کمپوزیشن کو جان رہے ہیں. تو یہ انسانی جو یہ ہے, جو انسان کی جو کیپیبلٹی ہے نیچر کو دریافت کرنے کی, ٹرولی امیزنگ ہے, almost miraculous. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا. اور جو ہے یہاں پہ بائی ٹیکنگ precise observations of cluster members or precise groups observations of class cluster, scientists using Hubble can determine their luminosities, ان کی luminosities. تو یہ جو ہے ٹیکنیکل ٹرم ہوگی ان کی brightness and temperatures, کہ ٹیمپریچر ان کا کیا ہے اور لائٹ وغیرہ luminosity کتنی ہے. When their nuclear fuel is exhausted, اور جب ان کا نیوکلیئر فیول is exhausted, تو جو ہے کائنات میں ہر جو چیز ہے اس کی بگننگ ہے, اس کا لازمی کیا ہے, اس کا اینڈ بھی ہے. تو عروج ہے اور زوال جو ہے وہ کوئی اسٹرینج قسم کی مسٹری ہے جو کہ اس کہانی کا جو ہے, ہر جو کہانی ہے اس کا اینڈ جو ہے اسی چیز کے اوپر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہر کہانی جو ہے, ٹھیک ہے, تو جو ہے تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ فیول جو ہے نیوکلیئر فیول از ایگزاسٹڈ. ٹھیک ہے, تو کوئی نیوکلیئر ریئیکشن ہے, ایکشن جو کہ سم تھنگ از ٹیکنگ پلیس, اس کے لیے جو نیوکلیئر فیول جو ہے نا وہ ضروری ہوتا ہے. اور دس از ہاؤ جو ہے نا the sun is generating energy
تو موسٹ ایکسپلوزو اسٹارز جو ہے میسو اسٹارز ایکسپلورڈ ان اسپیکٹیکولر فیشن. جو بڑے اسٹارز ہیں وہ ایک خاص اسپیکٹیکولر فیشن میں اس کو کہتے ہیں سپر نووا, لیونگ بیہائنڈ نیوٹران اسٹارز. اور پھر جب وہ ختم ہو جاتے ہیں, مر جاتے ہیں, تو نیوٹران اسٹارز, بلیک ہولز یا نتھنگ جو ہے رہتی ہے اس کے بعد. اچھا, اور پھر یہ ہے کہ when their nuclear fuel is exhausted, تو میں نے کہا کہ کیمیکل پروسیس ہے, کوئی نیوکلیئر پروسیس ہے جو کہ وہاں پہ takes place on every star, and because of which this is the right reason that stars then create energy, or we are the recipients of that energy, and that energy enables us to live our lives as functioning human beings. Or your light جو ہے نا is also necessary for various other organisms جو ہے. تو سن کا اور زمین کا تو بہت قریبی تعلق ہے وہ, ٹھیک ہے. تو جو ہے یہاں پہ ہاں, لیکن یہ ہو جاتا ہے کہ سن بھی کیا ہو جاتا ہے, ایک دن ختم ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو بڑے بڑے میسو اسٹارز ہیں وہ ایک اسپیکٹیکولر فیشن, جس کو کہتے ہیں سپر نووا, لیونگ بیہائنڈ نیوٹران اسٹارز, ٹھیک ہے. تو اس طرح کے جو وہ ہے ایک جو ہے یہاں پہ, کیونکہ قدیم زمانے میں بھی انسان آسمان کو تو دیکھتا تھا, اور ایسٹرونومر جو تھے ہر جگہ پہ تھے, قدیم اینشنٹ مڈل ایسٹ میں بھی تھے, چائنا میں بھی تھے. تو ایک جو ہے نا جو کہ یعنی کیا ہو جاتے ہیں کہ سائنٹسٹ کے نزدیک اب جو ہے نا جو انہوں نے جو ریکارڈز جو ہیں وہ بتاتے ہیں, چائنیز لوگوں نے بھی کوئی سپر نووا دیکھا تھا, اس کے ریکارڈ وغیرہ لکھے تھے. تو وہ ہے, تو مطلب کیا ہے کہ سپر نووا جو ہے وہ جو ہے یعنی وہ کب جو ہے وہ دیکھے گئے وغیرہ وغیرہ, اس کے لیے وہ انٹرنیٹ جو ہے نا کین بیٹر گائیڈ یو. لیکن سپر نووا دیکھیں وہ اتنی زیادہ اس کی لائٹ ہوتی ہے, بہت زیادہ برائٹنس ہوتی ہے اس کی, اس کے بارے میں وہ جو ہے نا انٹرنیٹ آپ کو اچھا گائیڈ کر لے گا, ٹھیک ہے. اور پھر یہاں پہ نیکسٹ جو ہے یہاں پہ تو اوپر والی جو بات ہے اس کو ہم دوبارہ یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ ہم نے دیکھا تھا کہ سٹارز کی جو برتھ ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, کہ جو ہے کہ جو ہے ایک اسٹیلر نرسریز ہوتی ہیں, اسٹیلر نرسریز, اور یہ نرسریز ہیں جہاں پہ گیس اور ڈسٹ کی انارمس کنسنٹریشن ہے, اور یہ کئی لائٹ ایئرز اکراس ہے, اور پھر ان کے اندر کوئی ڈسٹربنس سے کیا ہو جاتے ہیں, نوٹس کریٹ ہوتے ہیں, اور یہ نوٹس جو ہے نا وہ وہاں پہ گیس اور ڈسٹ جو ہے وہ perhaps in my view collapse ہونے کا مطلب concentrate ہونا gravity کی وجہ سے, I could be wrong. اور پھر جب جیسے جیسے کولیپس ہو رہی ہے, کنسنٹریٹ ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے گریوٹی کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے, سینٹر ہیٹ اپ کرنا شروع ہو جاتا ہے, اور پھر جو ہے نا کیا ہو جاتا ہے, اگنیشن جو ہے نا, اگنائٹس, فیوژن جو ہے, یہ فیوژن پروسیس شروع ہو گیا, اور پھر اسٹار جو ہے, اور اس طریقے سے اس میٹیریل سے کیا بنتا ہے, اسٹار بنتا ہے. لیکن جو ریمیننگ میٹیریل ہے اس سے پلانٹس, اسٹارز یا کامٹس وغیرہ بنتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ صرف ڈسٹ ہی رہ جاتی ہے. اور پھر یہاں پہ ہم جو ہے اسٹارز کا ہم کیمیکل میک اپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اسپیکٹروسکوپی کے تھرو, ٹھیک ہے. ہم یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ ان کا جو بلڈنگ بلاک وہ کس میٹیریل سے وہ بنے تھے اسٹارز. اور پھر وہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ ارلی یونیورس میں اسٹارز جو تھے اس میں زیادہ کیا نہیں تھے, ایلیمنٹ نہیں تھے. شروع اس میں زیادہ تر کیا تھے, ہائیڈروجن اور ہیلیم, تو چند ہی. لیکن جو بعد کے جو ایلیمنٹس جو تھے وہ پھر بعد میں وہی اسٹار جو کہ پہلے ڈسٹ اور گیس سے کریٹ ہوئے, ان کے اندر, ان کے انٹیریئر کے اندر کیا ہوا, ٹھیک ہے, جو ہے یہاں پہ نیوکلیئر فیوژن پروسیسز شروع ہوئے, ٹھیک ہے. یس ہاں, ٹھیک ہے. تو جو ہے یہاں پہ اور پھر جو ہے جہاں پہ اور پھر ان کے ذریعے نئے جو ایلیمنٹس جو تھے وہ کریٹ ہوئے, اور یہ جو ایلیمنٹس جو تھے, یہ نیا مٹیریل جو تھا وہ پھر اٹ واز تھرون بیک انٹو دی یونیورس, اینڈ دین اٹ واز سبسیکوینٹلی یوزڈ فار دا فارمیشن آف اسٹارز اینڈ پلانٹس, ٹھیک ہے. تو ایوری تھنگ از انٹر کنیکٹڈ. کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں جو ایٹم ہے ہو سکتا ہے یہ بھی کسی اسٹار کا حصہ ہو سکتا ہے کہ ایک ایٹم جو ہے نا ایک اسٹار سے ہے, دوسرا ایٹم کسی دوسرے اسٹار سے, کیونکہ وی آر آلسو میڈ اپ آف ایٹمس, اسٹف آف ریالٹی. ہم فارم جیسی ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم جدا ہیں کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں اپنے میز تو نہیں دیکھ رہی نا دنیا کو, ٹھیک ہے. تو ہم نیچر کا حصہ بھی ہیں اور اس سے والا ہے, اس سے بہت حوالوں سے ڈفرینٹ بھی ہیں. اور جو ہے یہاں پہ ہو گیا,
اور پھر یہاں پہ وہ بتایا جا رہا ہے کہ سٹارز فارمیشن جو گروپس ہوتے ہیں، کچھ گروپس ہوتے ہیں چھوٹے اور کچھ بڑے گروپ ہوتے ہیں، اور پھر ان کے سائزز ہیں، اور بہت بڑے سٹارز جو ہے نا وہ تھوڑے ہیں، اور جو ہے یہاں پہ لیسٹ میسو سٹارز وہ زیادہ ہیں، اور پھر کئی جو ہے نا کلسٹرز کو دیکھا گیا، ان کی کیمسٹری کو بھی، اور پھر یہاں پہ ان سٹارز کو دیکھ کے ان کی لومیناسٹیز کا اور ٹیمپریچر کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں، اور پھر جیسے کہ نیوکلیئر فیوژن فیول جو ہے نا ان کا ایگزاسٹ ہو جاتا ہے، میٹیریل جو ہے ختم ہو جاتا ہے، تو پھر جو ہے جو بڑے سٹارز ہوتے ہیں وہ ایک سپر نووا میں وہ اتنی برائٹنس ہوتی ہے کہ آؤٹ شائنز دی ریسٹ آف دا سٹارز، یا جو ہے نا پرہیپس کہ وہ ایون کہ ڈے لائٹ اٹ کوڈ ہیو بین سین پرہیپس، جو چائنیز کا جو اکاؤنٹ تھا، اور یہ اکاؤنٹ جو ہے نا ہیز بین corroborated by the western scientists too. ٹھیک ہے، تو جو ہے کہ بلیک ہول، اور پھر جو ہے وہ کیا ہو جاتے ہیں، میسو سٹار جو ہے نا بلیک ہول بن جاتے ہیں، اور جو ہے نتھنگ ایٹ آل. اب دیکھیں نیکسٹ یہ ہے کہ گیلیکسیز آر واسٹ کاسمک آئلینڈز آف سٹارز، ٹھیک ہے نا، کاسمک آئلینڈز. ٹھیک ہے، اندازہ کریں کتنے گرینڈ اسکیل کے اوپر چیزیں ہیں. Cosmic islands of stars, gas, dust and dark matter held together by gravity اور dark matter بھی. اب دیکھیں نا، میں نے لاسٹ لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ ڈارک میٹر کی وجہ سے کائنات میں جو ہے all the matter is held together because of dark matter. So dark matter is playing a vital role in keeping the stuff in a particular situation in a particular place. اور else یہ جو میٹر ہے یعنی کیا ہو جاتا، یہ جو ہے نا could have thrown off in different directions، اور جو ہے نا وہ ساری کی ساری جو وہ ہے جو تو مطلب گریوٹی جو ہے نا وہ ڈارک میٹر جو ہے نا وہ کیا ہو رہا ہے کسی حوالے سے اس تمام تر جو میٹر ہے اس کو، گیلیکسیز کا میٹر ہے اس کو ایک جگہ پہ ٹھہرنے میں مدد دے رہا ہے. ٹھیک ہے، تو گیلیکسیز جو ہیں واسٹ کاسمک آئلینڈز. اب دیکھیں چھوٹے آئلینڈ نہیں، کاسمک آئلینڈز. اب لیکن اور پھر جو ہے نا جو کاسموس کا جو اسکیل ہے اس کو بھی آپ تصور کریں. کاسمولوجی کا یہی فائدہ ہے کہ اٹ ایکسپینڈز یور ہورائزنز، اٹ انیبلز یو ٹو سی یور سیلف ان دا بیک ڈراپ آف واسٹ ٹائم اینڈ واسٹ اسپیس، and then you will come across things which will intrigue you because of their complexity. ٹھیک ہے، تو مسٹریز ہیں جو کہ کیا ہو جاتی ہیں، وہ کیا ہو جاتی ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے، تو جو ہے یہاں پہ زیادہ سے زیادہ انسان جو ہے نا اس طرح اپنے آپ کو کاسمک بیک گراؤنڈ، تب اس کو اپنے ہمبلنس کا احساس ہوگا. تو اب جو ہے وہ کاسمک آئلینڈس ہیں، اسٹارز، گیس، ڈسٹ اور ڈارک میٹر ہیلڈ ٹوگیدر بائی گریوٹی. ٹھیک ہے، اور ہیلڈ ٹوگیدر گریوٹی جو ہے نا ان کو اکٹھا وہ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں نا گریوٹی یہاں پہ بھی ہے اس طرح. ٹھیک ہے، ہمارے سولر سسٹم میں ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ زمین جو گھوم رہی ہے جو ہے نا وہ ہم کہتے ہیں نا curvature of space time. ٹھیک ہے، گریوٹی یہی ہے. اچھا، Hubble's keen eye has revealed intricate details of the shapes, structures and histories of galaxies. اور ہبل کی جو کین آئی ہے اس نے انٹریکیٹ پیچیدہ ڈیٹیلز آف شیپس، اسٹرکچر اینڈ ہسٹری آف گیلیکسیز whether alone or a part of small group or with immense clusters. اب دیکھیں وہ کہہ رہے کہ ہبل جو ہے اس کی کین آئی ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو چیزیں دیکھ سکتی ہے وہ ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا. اس کی کین آئی دیکھیں کہاں تک ہمیں لے گئی. ہماری جو سائٹ ہے وہ اس حد تک جو ہے وہ کائنات کی برف کے قریب تک ہم پہنچ گئے. تو جو ہے تو Hubble's keen eye has revealed intricate details of shapes, structure and histories of galaxies. اب یہ تمام جو ہے کوئی جو ہے اس طرح ایکسپلین کرنے کی چیزیں نہیں ہیں، وہ اکٹھے ہوں چاہے گروپس کی صورت میں ہوں. ٹھیک ہے، فرام سپر میسو بلیک ہولز ایٹ یہ گیلیکٹک سینٹرز ٹو جائنٹ برسٹ آف اسٹار فارمیشنز ٹو ٹائٹینک کولیشنز بٹوین گیلیکسیز. دیز ڈسکوریز الاؤ astronomers to probe the current properties. اب دیکھیں، اب پہلے یہاں پہ ایک تھا بات لکھی گئی تھی کہ کائنات کیا ہے، ایک بہت زیادہ وائلنٹ جگہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ وائلنٹ جگہ کیسی ہے دیکھیں. سپر میسو ایک جو ہے نا، دیکھیں جب ایک اسٹار جو ہے نا اسپیکٹیکولر انداز میں کیا ہو رہا ہے، ایکسپلوڈ ہو رہا ہے، تو آپ اس کو کیا کس سینس میں لیتے ہیں؟ تو یہ تو اگر یہ اس کو یوں سمجھیں کہ یہ تو ایک حوالے سے تباہی ہے بہت بڑے گرینڈ اسکیل کی. ٹھیک ہے، اب اس تباہی کا اندازہ یہ لگا سکتے ہیں کہ جیسے کہ وہ بعض موویز وغیرہ میں دکھاتے ہیں کہ زمین کو کیا ہوتا ہے، کوئی خطرہ پہنچتا ہے، زمین کا کوئی بیلنس خراب ہوتا ہے.
ठीक है, तो डूम्सडे तो जो है ना, डूम्सडे भी जो है ना, देखिए ना, डूम्सडे तो वहां पे भी वो, लेकिन वहां पे देखने वाला कोई नहीं है। लेकिन हम जो है ना, क्या हमारी प्लेस क्या है, स्पेशल है। अब हमारे सन को या हमारे स्टार को या कोई क्या हो जाती है, कोई और क्या हो जाती है, ट्रेजेडी होती है। तो देखिए ना, वो जो क्या है, जो जॉइंट एस्टेरॉइड के मीटरॉइड जो भी, जिसने वो डायनासोर्स के एज को एक खत्म किया, उस टाइम पे इंसान होते हैं, या उस इम्पैक्ट की कोई चीज अब गिरती है यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब क्या है कि मतलब कायनात जो है ना, वो क्या है कि एक जो है ना, लेकिन हमारा जो हम ये समझ रहे हैं कि रिलेटिव पीस है ना, तो ये जो रिलेटिव पीस हम कह रहे हैं कि हमारी लाइफ में तो हमने नहीं देखा कि उस स्केल का, ठीक है। तो जो कायनाती जो वो है कॉस्मिक स्केल, जो टाइम के हैं, वो भी बहुत बड़े बड़े हैं, जो मुख्तलिफ एजेस हैं। इवन के डायनासोर की एज और आज की एज को देखें तो आप हम हैरान रह जाएंगे कि टाइम का इतना वास्ट टाइम ऑफ स्पेस सेपरेट्स अस फ्रॉम दैट एज व्हेन डायनासोर्स रोम्ड द अर्थ। अच्छा, ये है। और फिर ये कि सुपर मैसिव ब्लैक होल्स एट गैलेक्टिक सेंटर्स टू जायंट बर्स्ट ऑफ स्टार फॉर्मेशन। अब देखें, स्टार फॉर्मेशन, जायंट बर्स्ट ऑफ स्टार, एक जगह से, टू टाइटैनिक कोलिजन्स बिटवीन गैलेक्सीज, कोलिजन्स, टकराव। अब देखें, टाइटैनिक कोलिजन क्या होगा। टाइटैनिक इस तरह नहीं है कि एक जो है ना क्या हो रही है, बोतल जो है ना क्या हो रही है, मेज से टकरा रही है। एक गैलेक्सी है जो कि टकरा रही है दूसरी गैलेक्सी से। और कायनात जो है ना वही है, इमेंसिटी। हाँ, और उसका जो साइज जो है, वो सिर्फ उसका साइज, उसकी बिगनेस, वो जो है ना माइंड बॉगलिंग है। वो इतनी सरप्राइजेस हैं सारे के सारे। तो सुपर मैसिव ब्लैक होल्स भी यहाँ पे हैं। फिर जाइगेंटिक बर्स्ट ऑफ स्टार फॉर्मेशन, और स्टार फॉर्मेशन, उसके बर्स्ट। अब देखें ना, बर्स्ट को अंदाजा लगाएं कि आसमान ये काली रात और एकदम से बादल क्या हो, ठीक है। तो ये भी तो वो है, बर्स्ट है थंडर का, ठीक है। तो जायंट बर्स्ट ऑफ स्टार फॉर्मेशन, और फिर टाइटैनिक कोलिजन्स, टकराव बिटवीन गैलेक्सीज। These discoveries allow astronomers to probe the current properties। और ये जो डिस्कवरीज हैं, उसके एस्ट्रोनॉमर इस काबिल हो जाते हैं कि वो गैलेक्सी की प्रॉपर्टीज को भी जो है जान सकते हैं, और ये भी जान सकते हैं कि कैसे वो बने थे और कैसे उनका फ्यूचर होगा, ठीक है। और फिर जो है ना आगे यहाँ पे वो है कि एस्ट्रोनॉमर्स जो है क्लासिफाई गैलेक्सीज इनटू थ्री मेजर कैटेगरीज। थ्री मेजर कैटेगरीज हैं, एलिप्टिकल है, स्पाइरल है, और इरेगुलर है। अब देखें, एलिप्टिकल, ठीक है, समझ आ जाएगी आगे, एलिप्स की शेप में। स्पाइरल है और इरेगुलर है, ये मुख्तलिफ शेप्स हैं, जियोमेट्री की, मैथमेटिक्स की, ठीक है। तो जो है ना, और फिर दीज गैलेक्सी स्पैन अ वाइड रेंज ऑफ साइजेस, और उनके जो है ना वहाँ साइजेस हैं। ड्वार्फ गैलेक्सीज, छोटी गैलेक्सीज, जिसमें कंटेनिंग फ्यू 100 मिलियन स्टार्स, टू जायंट गैलेक्सीज, जिसमें मोर देन 1 ट्रिलियन स्टार्स हैं, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कुछ ज्यादा वो नहीं है। एलिप्टिकल्स जो हैं, which account for about 1/3 of all galaxies, जो वो कह रहा है कि 1/3 of all galaxies, यानी कि 99 में या 90 में 130 जो 30 हैं, वो क्या है, वो एलिप्टिकल साइज की हैं। वेरी फ्रॉम नियरली सर्कुलर टू वेरी इलोंगेटेड, और वो तकरीबन सर्कुलर है और इलोंगेटेड। इलोंगेटेड को खुद आप इमेजिन करें, ये भी इलोंगेट, ठीक है, जस्ट इमेजिन, वो है, देखें इलोंगेट होना, थोड़ा सा टेढ़ा होना, इलोंगेटेड, ठीक है। दे पोज कंपैरेटिवली लिटिल गैस, और वहाँ कंपैरेटिवली पोजेस, और वहाँ पे कम गैस और डस्ट है, और कंटेन older stars and are not actively forming stars anymore, ठीक है। तो देखें कि elliptical galaxies वो बता रहे कि 1/3 of all galaxies, और जो है उनका साइज जो है वो सर्कुलर से लेके इलोंगेटेड जैसे अंडे को देखें, हाँ। और they possess comparatively little gas and dust, contain older stars, और उनमें older stars हैं, and are not actively forming stars anymore, और ये galaxies नए stars नहीं बना रहे हैं। The largest and the rarest of them, और जो है उनमें जो सबसे जो rarest हैं वो ellipticals हैं, और वो जो है कितनी हैं, इतनी light years हैं, क्रॉस हैं। और astronomers theorize के these are formed by merger of smaller galaxies, और उनकी जो थ्योरी ये है कि ये जो है, ये जो बड़ी galaxies हैं वो merger of smaller galaxies, और much more common are dwarf ellipticals हैं, which are only a few thousand light years wide, जो कि इतने वाइड हैं। ये भी आसान है। और फिर कह रहे हैं कि spiral galaxies appear as flat blue white disks of stars, gas and dust with valuable bulge in their centers।
اب دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اسپائرل گیلیکسیز جو ہے وہ فلیٹ blue white disks of stars ہیں, gas and dust ہیں with yellowish bulge at their centers, اور پھر yellowish areas ہیں ان کے centers میں. اور جو ہے یہاں پہ اور these galaxies are divided into two groups, اور یہ دو groups میں divided ہیں, normal spirals and barred spirals. اور spirals are actively forming stars and comprise a very large section. اب دیکھیں دوبارہ اس کو دیکھ لیں کہ دوبارہ کہ much more common are dwarf ellipticals which are only a few thousand years wide. اور جو spiral galaxies appear, وہ کیسے نظر آتی ہیں؟ flat blue white disks of stars, gas and dust. ٹھیک ہے, کیا چیزیں؟ blue white disks of stars, just imagine a disk. ٹھیک ہے, وہ ڈسک کے ہیں stars, gas اور ڈسٹ کی, اور پھر with yellowish bulges, اور پھر yellowish bulge بھی ابھری ہوئی جگہ, ٹھیک ہے, slightly raised again at their centers. اور پھر یہاں پہ یہ گیلیکسیز جو ہیں وہ دو حصوں میں تقسیم ہے, normal spirals اور barred spirals. اور spirals are actively forming stars, یہ دیکھیں آسان ہے, and comprise a large section of all the galaxies. ٹھیک ہے, اور پھر یہاں پہ ہے کہ irregular galaxies which have very little dust, اور جہاں پہ بہت تھوڑی ڈسٹ ہے, اور neither disk-like nor elliptical. اور جو ہے astronomers often see irregular galaxies as they peer deeply into the universe. اور جو astronomers جو ہیں وہ اکثر جو ہے وہ irregular galaxies دیکھتے ہیں as they peer into, جیسے وہ جھانکتے ہیں in the universe. اور یہ galaxies جو ہیں are abundant in the early universe. وہ شروع کی یونیورس ہے اس میں یہ بہت زیادہ تھے, before spirals and ellipticals developed. یہاں پہ یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ کون سی جو چیز تھی, وہ جو گیلیکسیز کا جو فارمیشن جو تھی وہ کون سی پہلے تھی اور کون سی بعد میں تھی. Aside from these classic categories, in three classic categories کے علاوہ astronomers have also identified many unusually shaped galaxies. اور پھر astronomers نے unusual shape کی بھی galaxies دیکھی ہیں جو کہ اپنی transitory phase of galactic development, galactic جو یعنی کیا ہے کہ ابھی state of formation میں, اور ان کے بھی کوئی شکل واضح شکل نہیں بنی. ٹھیک ہے, تو aside from these three classical categories, ان تین categories کے علاوہ astronomers have identified, انہوں نے identify کی ہیں کہ many unusually shaped galaxies, وہ shapes جن کی ایسی ان کی شیپ ہے جو کہ unusual ہے, that seem to be in a transitory phase, اور وہ کس چیز میں transitory phase of their galactical development, کہ یہ galaxies میں these are the part of the galaxies, اور یہ جو نا these material will itself become sort of galaxy one day, but they have a strange shape. اور وہ ابھی کیا ہے کہ transitory phase, transition کا phase means کہ ابھی وہ fully formed نہیں ہوئے. اور these include those in the process of colliding اور interacting, اور اس میں وہ بھی شامل ہیں جو کہ collide ٹکرانا, interacting, and those with active nuclei ejecting jets of gas. اور کچھ میں جو ہے جا کے ان کا نیوکلس ایکٹیو ہے اور یہ کیا کرے, ejecting jets of gas. اچھا, یہ والی چیز ہے, اس کو ہم دوبارہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے کچھ جو لاسٹ والی جو we talked about, the author has talked about certain galaxies which do not fit in a particular pattern. اب ان کو وہ کہہ رہا ہے کہ unusually shaped galaxies ہیں جو کہ ٹرانزیشن کے فیز میں ہیں. جیسے سپوز ہم یہ کہیں کہ بچہ is in a transition phase, اور اصل چیز کیا ہے adulthood, جب وہ کیا ہو جائے گا 18, 19 یا 20 سال کا, جب اس میں سمجھداری آ جائے گی, تو جو بیچ کا جو فیز ہے 6, 7, 8, یہ ٹرانزیشن کا فیز ہے. تو رائٹلی سو یہاں پہ بھی کیا ہے کہ وہ ایسی گیلیکسیز ہیں جو کہ وہ ایونچولی گیلیکسیز بنیں گے, اور یہ ان کا ٹرانزیشن کا فیز ہے. اور اس میں جو ہے نا کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ کولائڈ کر رہی ہیں, انٹریکٹ بھی کولائڈ کرنا ہی ہے, اور کچھ ایسی ہیں جن کے جو نیوکلس ہے وہاں سے گیس جو ہے وہ ایجیکٹ ہو رہی ہے. اب دیکھیں یہاں پہ کہ while the distance between galaxies seem large, so large are galaxies diameters. اب وہ کہہ رہے کہ جو گیلیکسیز کے درمیان جو ڈسٹینس ہے وہ بہت بڑا ہے, so too اور galaxies diameter, ان کا جو diameter ہے.
ٹھیک ہے. Compared to stars, galaxies are relatively close to one another. اور جہاں تک stars ہیں وہ تو ایک دوسرے کے قریب نہیں ہیں, لیکن جو galaxies ہیں وہ ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہیں. They interact and even collide. اور وہ کیا کرتے ہیں, وہ collide بھی کرتے ہیں. اب دیکھیں یہ بات, اوپر والی بات کو دیکھیں کہ distance between galaxies seem large. ٹھیک ہے, کہ جو ہے جو galaxies کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, اس طرح نہیں ہے کہ ہم بالکل کیا ہوں کہ ایک دوسری گیلیکسی کے بالکل ساتھ ہی کھڑے ہوں. اس طرح جیسے کہ مثلا یہ کہیں کہ یہ دیوار وہ دوسرے کمرے کو کیا ہو رہی ہے, جوڑ رہی ہے. ہمارے جو ساتھ والی جو گیلیکسی ہے جو کہ ہم سے بہت دور ہے, اس کے بارے میں ہم آتھر میں بتائے گا ہمیں. ٹھیک ہے, تو اور کمپیئر ٹو سٹارز, گیلیکسیز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب ہیں, لیکن جو سٹارز ہیں, ایک سٹارز اور دوسرا سٹار اس سے بہت زیادہ دور ہوگا. اس حوالے سے دیکھا جائے تو جہاں پہ گیلیکسیز ہیں وہ ایک گیلیکسی دوسرے گیلیکسی کے زیادہ قریب ہے, لیکن سٹارز کا اور درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور یہاں پہ اور پھر جو ہے یہاں پہ گیلیکسیز جو ہیں آر ریلیٹیولی کلوز ٹو ون اندر, اتنے کلوز کہ دے انٹریکٹ اور ایون کولائڈ, انٹریکٹ قریب آنا اور پھر ٹکرانا بھی. وین دے کولائڈ دے پاس تھرو ایچ ادر. ٹھیک ہے, دے پاس ٹو ایچ ادر, دیئر اسٹارز ڈو ناٹ کریش انٹو ایچ ادر, لیکن ان کے اسٹار جو ہے دوسرے سے کریش نہیں کرتے بیکاز آف امینس ڈسٹینس بٹوین دیم. ابھی یہ جو ہے نا آپ کو یہ چیزیں جو ہے نا تھاٹ ایکسپیریمنٹ ہے, یا تھاٹ ایکسپیریمنٹ یا امیجنیشن کا استعمال کریں اس بات کو. ٹھیک ہے, کہ گیلیکسیز کیا ہو رہی ہیں, کولائڈ ہو رہی ہیں, لیکن ان کے اسٹار جو ہے نا ڈو ناٹ وہ کیا ہو رہا ہے, کریش انٹو ایچ ادر بیکاز آف امینس ڈسٹینس بٹوین دیم. However, gravitational interaction between could create new waves of star formation. لیکن جو gravitational interaction ہوگا between colliding galaxies, ایک دو گیلیکسی جو کہ ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے تو ان کے درمیان جو ہے نا کولیشن جو ہوگا اور اس کے جو گریویٹیشنل افیکٹ ہوگا اس کی وجہ سے نئے اسٹارز بن سکتے ہیں, سپر نوواز اور ایون بلیک ہولز بھی. اچھا, تو when galaxies collide they pass through each other, their stars do not crash into each other because of immense distances between them. یہ بات آسان ہے. However, the gravitational interaction between colliding galaxies, جو colliding galaxies کے درمیان جو انٹریکشن ہے اس سے نیو وے آف اسٹار فارمیشن آ سکتی ہے, سپر نوواز اور ایون بلیک ہولز. اور collisions do distort our galaxy's shape. تو جو کولیجنز ہیں وہ ڈسٹورٹ کرتی ہیں گیلیکسی کی شیپ کو, گیلیکسی کی شیپ کو ڈسٹورٹ کرنا. 4 بلین ایئرز فرام ناؤ, اب دیکھیں کہ جو گیلیکسی کی شیپ ہے, ظاہر ہے اتنے جائگینٹک اسکیل پہ کیا ہو رہا ہے, کولیجن ہو رہا ہے, تو جو گیلیکسی کی جو شیپ ہے کیا ہوگی, وہ لازمی بات ہے اس میں چینج تو آئے گی. اب وہ کہہ رہے کہ 4 بلین ایئرز فرام ناؤ, اب سے 4 بلین سال بعد فرام ناؤ. اب دیکھیں جو ناؤ ہے, ٹھیک ہے, ناؤ our Milky Way galaxy جو ہے is destined for a collision with the neighboring spiral Andromeda galaxy. اب دیکھیں کہ this is a warning for mankind, or what sort of warning? Long before that we would not have been in existence. یہ لائف تو کافی ارلیئر ختم ہو چکی ہوگی. تو 4 بلین ایئرز فرام ناؤ ہماری جو ملکی وے گیلیکسی جو ہے اس کی ڈیسٹنی میں یہ ہے ٹکراؤ ود اے نیبرنگ گیلیکسی اینڈرومیڈا. سن ول لائکلی بی فلنگ انٹو نیو ریجنز. دیکھیں سن, ٹھیک ہے, دس از دی اینڈ. اب دیکھیں یہ جو اینڈ ٹائم کی بات ہے کہ سن ول لائکلی بی فلنگ انٹو اے نیو ریجن of our galaxy. لیکن our earth and solar system are in no danger of being destroyed. ٹھیک ہے, لیکن ہمارا ارتھ جو ہے اور سولر سسٹم جو ہے وہ کوئی ان کو خطرہ نہیں ہوگا. اینڈرومیڈا جو ہے از ناؤ 2.5 million light years away, لیکن it's inexorably falling towards the Milky Way جو ہے, اور یہ ایک بے رحم سپیڈ کے ساتھ جو ہے وہ تیز سپیڈ کے ساتھ وہ ملکی وے کی طرف آ رہا ہے under the pull of mutual gravity between two galaxies. وہ ان کے درمیان تو جو چیز جو ہے وہ کیا ہو رہی ہے, دو گیلیکسیز کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے, وہ دونوں کے درمیان جو ہے وہ ہے pull of gravity ہے. ٹھیک ہے, ہم جو ہے دوبارہ اس کمپلیکس آئیڈیاز کو جو ہے تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ گیلیکسیز جو ہے وہ کیا ہوتی ہیں.
ٹکراتی ہیں تو سٹار جو ہے نا کیا ہو جاتے ہیں. ضروری نہیں کہ وہ کیونکہ سٹار کا فاصلہ زیادہ ہے, لیکن یہ جو گیلیکسی کا ٹکراؤ جو ہے اس سے نیو جو ہے نا سٹار فارمیشن, بلیک ہول وغیرہ بن سکتے ہیں, اور یونیورس کی جو شیپ ہے وہ بھی چینج ہو سکتی ہے. پھر آج سے 5 بلین سال بعد ہمارا جو ملکی وے ہے وہ نیبرنگ گیلیکسی سے ٹکرائے گا اور سن جو ہے وہ کیا ہوگا, ٹھیک ہے. لیکن ارتھ اور سولر سسٹم آر ان نو ڈینجر آف بینگ ڈسٹرائڈ. یہ بات کس سینس میں وہ بات کر رہے ہیں, اس ٹائم پہ وہ خطرہ نہیں ہوگا کہ اب خطرہ نہیں ہے. 4 بلین تو ابھی بہت دور ہے. ہاں میں کہہ رہا ہوں کہ جب سن جائے گا تو یہ سب زمین سب کچھ جائے گا, لیکن یہ کہ اب فی الحال جو ہے ہمیں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت, ٹھیک ہے. اور نو ڈینجر آف بینگ ڈسٹرائڈ. اینڈرومیڈا 2 جو ہے وہ اتنے سال جو ہے وہ انیکزوریبل فالنگ, انیکزوریبل جو ہے نا وہ بے رحمی کی سینس میں انتہائی مرسیلیسلی اٹس فالنگ ٹوارڈز ملکی وے انڈر دا پول آف گریوٹی, اور انویزیبل ڈارک میٹر جو ہے دیٹ سراؤنڈز them both, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے کہہ رہے ہیں اینڈ دا میوچل پول آف گریوٹی بٹوین دا 2 گیلیکسیز اور انویزیبل ڈارک میٹر دیٹ سراؤنڈز them both. تو میں نے جیسے کچھ آئیڈیا دیا تھا کہ ہلکا سا آئیڈیا کہ کس طرح جو ہے وہ جو ڈارک میٹر جو ہے نا از holding up the whole matter of the galaxy together, ٹھیک ہے. اور otherwise stars would have spiraled out of control into unknown directions. یہ جو اکٹھا ہونا ہے جو ہے نا اس میں جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ ڈارک میٹر کا بھی رول ہے اور یہاں پہ گریوٹی کا بھی رول ہے. تو یہ ہے میری اپنی جو ہے ٹیک, تھوڑا سا میرا آئیڈیا یہاں پہ, ٹھیک ہے. inexorably falling towards the Milky Way under the pull of mutual gravity, ٹھیک ہے. گریوٹی کے اثر سے اور انویزیبل ڈارک میٹر, اور ڈارک میٹر جو ہے میں نے اس کا ریلیٹڈ آئیڈیا تھا کہ اس کا رول ہے تمام تر جو گیلیکسی کے میٹر کو اکٹھا رکھنے میں, ٹھیک ہے. اور جو ہے یہاں پہ نیکسٹ یہ ہے کہ اپیرنس اینڈ میک اپ آف گیلیکسیز آر شیپڈ اوور بلینز آف ایئرس بائی انٹریکشنز ود گروپ آف اسٹارز اینڈ ادر گیلیکسیز, ٹھیک ہے. یہ بات بھی ریپیٹ ہی ہے کہ اپیرنس اینڈ میک اپ آف گیلیکسیز, اپیرنس بھی شکل ہے, میک اپ آف گیلیکسیز یہ بھی اسٹرکچر شکل, آر شیپڈ اوور بلینز آف ایئرس, اس میں کئی بلین سال لگتے ہیں, ٹھیک ہے. ود انٹریکشن آف گروپ آف اسٹارز اینڈ ادر گیلیکسیز, اس میں جو ہے ایک گیلیکسی کا ٹکراؤ دوسری گیلیکسیز کے ساتھ ہو سکتا ہے, گروپ آف سٹارز کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اور اسٹرانومرز آبزرویشنز لیڈ ٹو دی آئیڈیا, اور اسٹرانومرز کی جو آبزرویشنز ہیں یہاں پہ دیکھیں انٹرسٹنگ اسٹف ہے. یہ جو پچھلے والا جو اسٹف تھا وہ زیادہ تر کس چیز کے بارے میں تھا, ایسٹرونومی کا اسٹف تھا, اور یونیورس کی شیپس وغیرہ اور وغیرہ وغیرہ, جو کہ اتنا زیادہ انٹرسٹنگ ٹاپک نہیں جتنا کہ ڈارک انرجی کا یا ڈارک میٹر کا, یا جو ہے یہ ایرو آف ٹائم کا جو الٹیمیٹ فیٹ جو ہے کائنات کی, ٹھیک ہے. یہ ہو گیا. اچھا تو یہ جو دیز جو ہے یہاں پہ ارلی یونیورس واز فلڈ ود مینلی, یس ہاں. تو اپیرنس یہ ہو گئی. اسٹرانومرز آر لیڈ ٹو آئیڈیا کہ یونیورس از ایکسپینڈنگ, اور یہ جو ہے یہاں پہ انہوں نے جو ہے یہ بات جو ہے نا ہبل جو تھا, ایڈمنڈ ہبل, اس نے یہ بات ڈسکور کی تھی کہ یونیورس ایکسپینڈ کر رہی ہے. اور سائنٹسٹ ایسٹیمیٹ دی ایج آف یونیورس جو ہے وہ 13.8 بلین ایئرز آن دا ریٹ آف ایکسپینشن, ٹھیک ہے. یہ ہو گیا. اچھا یہ جو ہے میں بات کہہ رہا ہوں نا کہ جو ہے led to the idea that universe expanding. So Einstein, so far as I am concerned, he was in favor of static universe. ٹھیک ہے. تو بعد میں جو ہے نا یہ کیا ہو گئی کہ یہ چیز جو ہے نا وہ ظاہر ہوئی کہ کائنات جو ہے وہ ایکسپینڈ کر رہی ہے, اور انہوں نے پھر جو ریٹ آف ایکسپینشن جو کرنٹ اسٹیٹ دیکھا تو پھر اسٹریپولیٹ کرنا گوئنگ بیک ان ٹائم, اور پھر وہ دیکھ رہے ہیں کہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے سنگولیرٹی کے اوپر. تو سنگولیرٹی کا آئیڈیا تو وہی جو ہے نا جیسے بیلجین پریسٹ جارج لیمیترے نے دیا تھا, اور آئنسٹائن کے ساتھ وہ ان کا جو مکالمہ ہے جو ڈائلاگ ہے وہ بھی جو ہے اس نے کہا تھا کہ آئنسٹائن نے کہ your math is physics but your math is excellent but your physics is abominable, اس طرح کی کوئی بات, ٹھیک ہے. تو اچھا ہاں یس, تو جو ہے کہ کیا یہ ہبل نے یہ چیز ڈسکور کی تھی کہ کائنات جو ہے نا ایکسپینڈ کر رہی ہے, میرا اپنا خیال ہے جہاں تک, لیکن پھر بھی اس کو دیکھ لیں کہ یہ جو ہے نا ریسنٹ ڈسکوری ہے, اور یہی کہ مینس کہ 20th سینچری میں یہ بات آ گئی کہ یہ بات آ گئی آئنسٹائن نے نہیں کی, لیکن بعد میں یہ بات آئی ہبل کے تھرو کہ کائنات ایکسپینڈ کر رہی ہے, اور جو ہے کائنات کی جو ایج ہے وہ 13.8 ایئرز ہے. سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں تو لازمی بات ہے ارلی یونیورس واز فلڈ جو ہے نا
hydrogen and helium, اور یہی جو ہے نا ایلیمنٹس تھے, اور اس کے علاوہ while some areas slightly denser than others, اور کچھ جو ایریاز تھے وہ کچھ ڈینس تھے اور باقی کی نسبت, اور this dense area slightly slowed the universe expansion, اور یہ جو ہے ڈینس ایریاز جو تھے انہوں نے جو کائنات کی ایکسپینشن کو سلو ڈاؤن کیا. ہاں ٹھیک ہے. اور جو ہے یہاں کی ارلی یونیورس جو تھی واز فلڈ وتھ ہائیڈروجن اینڈ ہیلیم اینڈ وتھ سم ایریا slightly denser than others. اچھا, تو کچھ ایریاز ہیں جو کہ زیادہ ڈینس ہے دوسروں سے. دیز ڈینس ایریاز slightly slowed the universe expansion. یہاں پہ بھی I cannot offer my own opinion کہ یہ جو ڈینس ایریاز ہیں وہ کائنات کی جو ایکسپینشن کو سلو ڈاؤن کیا ہے, اور allowing the hydrogen and helium, کہ ہائیڈروجن اور ہیلیم جو ہے وہ accumulate, ٹھیک ہے, accumulate, وہ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے into small clouds spiraling through space, ٹھیک ہے, spiraling through space. کہ gravity caused the gas in these clouds to collapse, اور پھر gravity جو تھی caused the gas. اس چیز کو ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں اور پھر یہاں پہ اینڈ پہ پھر اس کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں کہ these dense areas slightly slowed the universe expansion. اوپر والی جو بات یہ ہے کہ جو ہے وہ کائنات کو 13.8 بلین ایئرز یہ ہے, اور ارلی یونیورس جو تھی وہ ہائیڈروجن اور ہیلیم تھی, اور کچھ ایریاز جو تھے وہ ڈینسر تھے, مجھے نہیں پتا کیا ڈینسر, اور یہ جو ڈینسر جو ایریاز تھے انہوں نے کائنات کی جو ایڈوانس تھا ایکسپینشن کو سلو ڈاؤن کیا, اور پھر ہائیڈروجن اور ہیلیم جو تھے وہ کیا تھے, اسمال کلاؤڈ, یہ بھی تھرو اسپرلنگ تھرو اسپیس, یہ بھی خود ہی سمجھیں. اور پھر گریوٹی کاز دا گیس ان دیز کلاؤڈس, ٹھیک ہے, گریوٹی کی وجہ سے گیس جو تھی وہ کولیپس ہونا, یہ کنسنٹریٹ ہونا, اور وہاں سے پہلے سٹارز بورن ہوئے. دیز فرسٹ سٹارز جو تھے ریپڈلی برنٹ آؤٹ, یہ ان کی عمر چھوٹی تھی. These first stars rapidly burnt out. Gravity continued to collapse the clouds. لیکن لفظ بار بار آ رہے ہیں collapse. تو یہ collapse میں کوئی بات ہے کیا؟ اس کا مطلب concentrate ہونا ہے, کیا ہے اس کا مطلب؟ کہ جو ہے نا gravity continued to collapse the clouds. ٹھیک ہے, continue to collapse the clouds. As the clouds came closer to each other, the gravity sent them careening into one another and knitted the clouds into larger spinning packs, اور پھر جو larger spinning packs بن گئے. As the clouds further collapsed, they became rotating disks which amassed more gas and dust. New stars are born. اب دیکھیں یہاں پہ جو چیز ہے یہ ساری کی ساری یہ پیور جو ہے وہ ٹیکنیکل جارگن ہے, اور مجھے کوئی زیادہ اس کا آئیڈیا مجھے سمجھ نہیں آتا. دی سلائٹلی ڈینس جو ہے یہاں پہ وہ بات کر رہے ہیں کہ جو ارلی یونیورس ہوا فل ود ہائیڈروجن اینڈ ہیلیم, کچھ علاقے زیادہ ڈینس تھے, اور یہ جو ڈینس ایریاز جو تھے وہ انہوں نے کائنات کے ایکسپینشن کو, تو یہ جو ہے نا گرے ایریا ہے. آئی ایم ناٹ ہیونگ سفیشینٹ انفارمیشن یا ایکسپلینیشن. اور ہائیڈروجن اینڈ ہیلیم کیا تھے, ایکیومولیٹنگ ٹو اسمال کلاؤڈ, جسٹ امیجن, اور swirling through space, اور gravity caused the gas in these clouds to collapse. Gravity وجہ سے collapse, اور جو فرسٹ جنریشن آف stars, اور پھر وہ stars جلدی ختم ہو گئے, اور gravity جو تھی وہ clouds کو collapse کرنے لگی, اور پھر یہ جو clouds ایک دوسرے کے قریب آئے, gravity جو ہے ان کو قریب لائی, and knitted the clouds into, اس سے وہ کیا ہو گئے, کیا بن گئے, یہ جو clouds یہ ہوا اور gravity کی وجہ سے وہ کیا ہو گئے, یہ جو تھے into larger spinning packs بن گئے. اب یہ سب ٹیکنیکل چیزیں, اور as the clouds further collapsed they became rotating disks. ٹھیک ہے, روٹیٹنگ ڈسک ہم کیا دیکھ رہے ہیں, روٹیٹنگ ڈسک. آپ دیکھیں تو گیلیکسیز بھی کیا ہو جاتی ہیں, اس شیپ میں آ جاتی ہیں, روٹیٹنگ ڈسکس which amassed more gas and اور نیو سٹارز جو ہے, اور ان گیلیکسیز میں نئے سٹارز بن رہے ہیں, creating expansive spiral arms filled with colonies of stars, جیسے کہ spiral arms. اب دیکھیں اس spiral galaxy کو جسٹ میں جلیبی جسے کہتے ہیں, اور جلیبی کا بھی جیسے کہ اسٹارٹ کا اینڈ ہوتا ہے, آؤٹر موسٹ لیئر اس کی کونا, ایک انر مور ایک آؤٹر مور. ہم بھی یعنی ہماری بھی ایک اسپائرل گیلیکسی ہے, اور ہم بھی جو اس کی جو ہے نا جو لوکیشن ہے وہ اس کی جو اسپائرل وہ ہے, اس کا جو آؤٹر موسٹ جو کونا ہے, جو ایج ہے, وہاں پہ ہیں ہم. تو یہ چیز جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. اس سے بھی یعنی آپ کو جو ہے نا اپنا پتہ چلے گا کہ جو ہے نا ہم بھی one among many ہے, one among many. When we look up at night sky and then peer into the darkness and then see these tiny points of light, and we think that whether there are other beings like us, so it could be that somebody is out there, some deep in space, looking into the asking the same question.
ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے وہ کیا ہو گئے, وہ جو تھے وہ روٹیٹنگ ڈسکس بن گئے, which amassed more gas and dust. نیو اسٹارس وہ ہو رہے ہیں, اور اسپائرل آرمز جو ہے نا, یہی جلیبی والی اینڈ, اور کالونیز آف اسٹارس. ٹھیک ہے جی, اور یہ باقی بعد میں.